बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हज़रत मसीह माऊद 28 फरवरी 1903। दरबार शाम में आरिया लोगों में से चंद लोग हज़रत अक़दस की ज़ियारत के वास्ते आए। हज़रत ने पूछा, आप भी इस जलसे की तकरीब पर आए हैं? उन्होंने कहा कि हुजूर, हम लोग तो असल में ये बात सुनकर आए हैं कि आपका भी लेक्चर होगा, वरना हमारी इस जगह आने की चंदा ख्वाहिश न थी। हज़रत अक़दस ने इरशाद फरमाया, असल बात यह है कि हम जानते हैं कि हर कौम में कुछ शरीफ लोग भी होते हैं जिनका मकसद किसी बेजा हक़ारत या किसी को बेजा गाली गलौज देना या किसी कौम के बुज़ुर्गों को बुरा भला कहना उनका मकसद नहीं होता। मगर हम तो जो काम करते हैं वो खुदा ताला के हुक्म और उसकी इजाज़त और उसके इशारे से करते हैं। उसने हमें इस किस्म के ज़ुबानी मुबाहसात से रोक दिया है। चनाचे हम कई साल हुए कि किताब अंजाम आथम में अपना ये मुआहदा शाये भी कर चुके हैं और हमने खुदा से ऐद किया है कि ज़ुबानी मुबाहसात के मजालस में न जाएंगे। आप जानते हैं कि ऐसे मजमों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं। कोई तो माल जाहिल और धड़ेबंदी के ख्याल पर आते हैं, कोई इस वास्ते कि ता किसी के बुज़ुर्गों को गाली गलौज देकर दिल की हवस पूरी कर लें, और बाज़ सख्त तबीयत तेज़ तबीयत के लोग होते हैं। सो जहाँ इस किस्म का मजमा हो, ऐसी जगह जाकर मजहबी मुबाहसात करना बड़ा नाजुक मामला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो शख्स मुकाबल में खड़े होते हैं, जब तक वो साबित करके ना दिखा दें कि दूसरा मज़हब बिल्कुल गलती पर है और उसमें सदाकत और रूहानियत का हिस्सा नहीं, वो मुर्दा है और खुदा से उसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तब तक उसको अपने मज़हब की खूबसूरती दिखाई मुश्किल होती है। तब तक उसको अपने मज़हब की खूबसूरती दिखानी मुश्किल होती है, क्योंकि ये दूसरे के मायब का जिक्र करना ही पड़ेगा जो गलतियां हैं। इसमें अगर उनका जिक्र न किया जावे तो फिर इजहार हक़ ही नहीं होता। तो ऐसी बातों से बाज़ लोग भड़क उठते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, तैश में आकर जंग करने को आमादा होते हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर जाना मसलहत के ख़िलाफ़ है और मजहबी तहक़ीक़ात के वास्ते ज़रूरी है कि लोग ठंडे दिल और इंसाफ पसंद तबीयत लेकर एक मजलिस में जमा हों। ऐसा हो कि उनमें किसी किस्म के जंग व जदाल के ख्यालात जोज़न न हों तो बेहतर हो। फिर ऐसी हालत में एक तरफ से एक शख्स अपने मज़हब की खूबियाँ बयान करे और जहाँ तक वो बोल सकता है बोले, फिर दूसरी तरफ से जानिब मुकाबल भी इसी तरह नरमी और ताज़ीब से अपने मज़हब की खूबियाँ बयान करे। इसी तरह बार बार होता रहे, मगर अफसोस कि अभी तक हमारे मुल्क में इस किस्म के मुतहम्मिल लोग और सब्र और नरम दिली से तहक़ीक़ वाले नहीं हैं। अभी ऐसा वक्त नहीं आया। हाँ, उम्मीद है कि खुदा जल्दी से ऐसा वक्त ले आवेगा। हमने तो ऐसा इरादा भी किया है कि यहाँ एक ऐसा मकान तैयार कराया जाए जिसमें हर मज़हब के लोग आज़ादी से अपनी अपनी तकरीरें कर सकें। दर हकीकत अगर किसी अम्र को ठंडे दिल और इंसाफ की नज़र और बुर्दबारी से न सुना जावे तो उसकी सच्ची हकीकत और तह तक पहुँचने के वास्ते हज़ारों मुश्किलात होते हैं। देखिए, एक मामूली छोटा सा मुकदमा होता है तो उसमें जज किस तरह तरफ़ैन के दलाइल, उनके उज़्र वगैरह किस ठंडे दिल से सुनता है और फिर किस तरह सोच बचार कर पूरी तहक़ीक़ात के बाद फ़ैसला करता है। बाज़ औक़ात साल ही गुजर जाते हैं। जब दुनिया के मुकदमात का ये हाल है तो दीन के मुकदमात का क्यों कर 2, 4 या 10, 12 मिनट में फ़ैसला किया जा सकता है। साइल को सवाल करना तो आसान है, मगर जवाब देने वाले को जब मुश्किलात होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं उनका अंदाज़ा करना मुश्किल है। एक शख्स एतराज़ कर देवे कि निज़ाम शमसी के मुतालिक और सितारों और ज़मीन के मुतालिक हालात मुझे बता दो, और जितने वक्त में मैंने सवाल किया है उतना ही तुम्हें वक्त दिया जाता है कि इतने वक्त के अंदर अंदर जवाब दो, वरना तुम छूटे हो। अब साफ यहाँ है कि जवाब देने वाला क्या करे। वो जब तक कई जो उसकी किताब न लिखे तब तक जवाब पूरा ना होना हुआ। गरज इस तरह की मुश्किलात हैं
جو ہم کو درپیش ہیں، یہ وجوہ ہیں جو ہمیں ان جلسوں میں جانے سے روکتے ہیں۔ اگر سائل ایسا کرے کہ لو صاحب میں نے سوال کیا ہے، تم جب تک اس کا جواب کامل کرو میں خاموش ہوں، تو جواب دینے والے کو بھی مزہ آوے۔ اصل میں جو باتیں خدا کے لیے ہوں اور جو دل خدا کی رضا کے واسطے ایسا کرتا ہے اور اس کا دل سچے تقوی سے پر ہے، وہ تو کبھی ایسا نہیں کرتا۔ مگر آج کل زبان چھری کی طرح چلتی ہے اور صرف ایک حجت بازی سے کام لیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے ایسا ہوگا تو وہ باتیں اور وہ طرزی اور ہوتی ہے جو دل سے نکلتا ہے، وہ دل ہی پر جا کر بیٹھتا ہے۔ حق جو کے سوال کی بھی ہم کو خوشبو آ جاتی ہے۔ حق جو ہو تو اس کی سختی میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ اس کا حق ہوتا ہے کہ جو عمر اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس کے متعلق اپنی تسلی کرائے، اور جب تک اس کی تسلی نہ ہو اور پورے دلائل نہ مل جائیں تب تک بے شک وہ پوچھے، ہمیں برا نہیں لگتا۔ بلکہ ایسا شخص تو قابل عزت ہوتا ہے جو باتیں خدا کے لیے ہوتی ہیں وہ کہاں اور نفسانی ڈکوسلے کہاں۔ میں نے اپنی جماعت کو بھی بارہا سمجھایا ہے کہ کسی پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرو۔ ہر پرانا مذہب اصل میں خدا ہی کی طرف سے تھا، مگر زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے اس میں غلطیاں پڑ گئی ہیں۔ ان کو آہستگی اور نرمی سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ کسی کو پتھر کی طرح اعتراض کا تحفہ نہ دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک کپڑا بازار سے لے کر سلایا جاتا اور پہنا جاتا ہے، چند روز کے بعد وہ پرانا ہو جاتا اور اس میں تغیر آ کر کچھ اور کا اور ہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پرانے مذہب میں بھی صداقت کی جڑ ضرور ہوتی ہے۔ خدا راستے کے ساتھ ہوتا ہے اور سچا مذہب اپنے اندر زندہ نشان رکھتا ہے، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے شناخت ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جو اس ورال ورا ہستی کا ایک نہایت کمزور سا ذیل ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں صادق کیسے عزیز اور معتبر ہوتے ہیں۔ وہ افسر یا ملازم جن کو گورنمنٹ نے خود کسی جگہ کا حاکم مقرر فرمایا ہوتا ہے، وہ کس دلیری سے کام کرتا ہے اور ذرا بھی پوشیدگی پسند نہیں کرتا، مگر وہ ایک مصنوعی ڈپٹی کمشنر یا تھانے دار وغیرہ جو جعلی طور پر کسی جگہ خود بخود حاکم بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا وہ گورنمنٹ کے سامنے ہو سکتے ہیں؟ جب گورنمنٹ کو یہ پتہ لگے گا اس کو ذلیل کرے گی اور وہ ہتھ کڑی لگ کر جیل خانے میں یا اور سزا ملے گی۔ یہی حال ہے مذہبی راستے کا۔ جو خدا کے نظر میں صادق ہوتا ہے اس میں خدا کے نشان اور جرأت اور صداقت کے آثار ہوتے ہیں، وہ ہر وقت زندہ ہوتا ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے۔ اصل میں خدا سے ڈرنے والے کو تو بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ انسان پاک صاف تو جب جا کر ہوتا ہے کہ اپنے ارادوں کو اور اپنی باتوں کو بالکل ترک کر کے خدا کے ارادوں کو اسی کے رضا کے اصول کے واسطے فنا فلا ہو جاوے، خودی اور تکبر اور نخوت سب اس کے اندر سے نکل جاوے۔ اس کی آنکھ ادھر دیکھے جدھر خدا کا حکم ہو، اس کے کان ادھر لگیں جدھر اس کی آقا کا فرمان ہو، اس کی زبان حق و حکمت کے بیان کرنے کو کھلے، اس کے بغیر نہ چلے جب تک اس کے لیے خدا کے اذن نہ ہو۔ اس کا کھانا پہننا سونا پینا مباشرت وغیرہ کرنا سب اس واسطے ہو کہ خدا نے حکم دیا ہے۔ اس واسطے نہ کھائے کہ بھوک لگی ہے، بلکہ اس لیے کہ خدا کہتا ہے۔ اگر جب تک مرنے سے پہلے مر کر نہ دکھا دے تب تک اس درجے تک نہیں پہنچتا کہ متقی ہو۔ پھر جب یہ خدا کے واسطے اپنے اوپر موت وارد کرتا ہے، خدا کبھی اسے دوسری موت نہیں دیتا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب لب کھولا جاتا ہے تو ان کی باتوں میں سے سوائے ہنسی ٹھٹھے اور دل دکھانے والے کلمات کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ ان کی زبانیں ان کے اندرون پر گواہی دیتی ہیں۔ میں تو نیک دل انسان کو دور سے پہچان لیتا ہوں۔ جو شخص پاک کردار اور سلیم دل لے کر آتا ہے میں تو اسی کے دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ اس کی تو گالی بھی بری معلوم نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ ایسے پاک دل بہت کم ہیں۔ اس مرحلے پر ایک آریہ صاحب بولے کہ اصل میں حضور جاہل تو دو ہی قومیں ہیں، آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کر دوں، اول تو سکھ، دوسرے ہمارے یہ مسلمان بھائی۔ اس بات پر حضرت اقدس نے فرمایا، دیکھیے ایک سمجھنے والے کے لیے جاہل سے زیادہ اور کیا گالی ہو سکتی ہے۔ کسی شخص کو اس کے منہ پر جاہل کہنا بہت سخت گالی ہے، مگر سوچو تو کیا ان حاضرین میں سے کوئی ایک بھی بولا ہے کہ آپ بھی تمہیں اس مجلس کی نرمی اور تہذیب پر کچھ شک ہے؟ بہت ہیں جو ہمارے منہ پر گالیاں دے جاتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ہی بھی مجال نہیں ہوتی کہ دم مار کر اس کو کچھ بھی کہہ جاوے۔ ہم ان کو دن رات صبر کی تعلیم دیتے ہیں، نرمی اور علم سکھاتے ہیں۔ یہ وہ قوم نہیں کہ آپ کے اس اصول کے مصداق بن سکے۔
ہاں ہم البتہ عوام الناس لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تب مانے اگر کسی آریہ لوگوں کے مجمع میں اس طرح کہہ دیں کہ تم جاہل ہو اور وہ صبر کر رہے ہیں اور ایک کی بجائے ہزار نہ سنائیں. تو آپ نے مسلمانوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ نے ان کے اخلاق دیکھے ہیں. ان کا اور ان آریوں کا اگر مقابلہ کیا جاوے تو بکری اور بھیڑیے کا معاملہ نظر آوے. عوام جو ہمارے زیر اثر نہیں ہیں ان کا ہم ذمہ نہیں لیتے. گالی اور جوش دلانے والے الفاظ سن کر صبر کرنا مردوں کا کام ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا کر کے دکھا دے تو ہم جانیں نرمی مشکل ہے، سختی تو ہر ایک شخص کر سکتا ہے. کسی صاحب نے بیان کیا کہ آریوں نے لیکچر میں کہا کہ خدا عمر کو کم و بیش نہیں کر سکتا. اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا ہمارا تو اعتقاد ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ عمر کو کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی کر سکتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء یثبت، سورہ رعد آیت 40. اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ کیوں مرتے ہوئے انسان سے صدقات کراتے ہیں اور کیوں علاج معالجہ کراتے ہیں؟ بلکہ عیسائیوں کا بھی یہ اعتقاد ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی 15 دن کی عمر رہ گئی تھی، دعا سے 15 سال ہو گئے. اصل بات یہ ہے کہ یہ قوم نبوت کی راہ سے بالکل معروم ہونے کی وجہ سے اسراء اور علم سے جاہل مطلق ہے. اسی وجہ سے ایسے اعتراض ہوتے ہیں. روحانیت سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایسے اعتراض ہرگز نہ کرتے. مادرزاد اندھے کو آنکھیں کیوں کر دیں. 1 مارچ 1903 صبح کی سیر. حضور نے حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آج رات ایک قشم میں آپ کی تصویر ہمارے سامنے آئی اور اتنا لفظ الہام ہوا حجت اللہ. یہ امر کوئی ذاتی معاملات سے تعلق نہیں رکھتا. اس کے متعلق یوں تفہیم ہوئی کہ چونکہ آپ اپنے برادری اور قوم میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہو کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام حجت اللہ رکھا، یعنی آپ ان پر حجت ہوں گے. قیامت کے دن ان کو کہا جاوے گا کہ فلاں شخص نے تم سے نکل کر اس صداقت کو پرکھا اور مانا، تم نے کیوں ایسا نہ کیا؟ یہ بھی تم میں سے ہی تھا اور تمہاری طرح کا ہی انسان تھا. چونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کا نام حجت اللہ رکھا، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان لوگوں پر تحریر سے تقریر سے ہر طرح سے حجت پوری کر دیں. اصل میں ساری قوم کی حالت قابل رحم ہے. عیش و عشرت میں گم ہیں، دنیا کے کیڑے بنے ہوئے ہیں اور فنا فی یورپ ہیں. خدا سے اور آسمان سے کوئی تعلق نہیں. جب کسی کو ایسی قوم میں سے نکالتا اور اس کی اصلاح کرتا ہے تو اس کا نام اس قوم پر حجت رکھتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء آیت 42. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کچھ کہا تھا تو آپ نے فرمایا بس کر، اب تو میں اپنی امت پر گواہی دینے کے قابل ہو گیا ہوں. مجھے فکر ہے کہ میری امت کو میری گواہی کی وجہ سے سزا ملے گی. مستورات کا ذکر چل پڑا. ان کے متعلق احمدی احباب میں سے ایک سربراہ بردہ ممبر کا ذکر سنایا کہ ان کے مزاج میں اول سختی تھی. عورتوں کو ایسا رکھا کرتے تھے جیسے زندان میں رکھا کرتے ہیں، اور ذرا وہ نیچے اترتی تو ان کو مارا کرتے. لیکن شریعت میں حکم ہے عاشرون بالمعروف، سورہ نساء 20. نمازوں میں عورتوں کے اصلاح اور تقوی کے لیے دعا کرنی چاہیے. قصاب کی طرح برتاؤ نہ کرے، کیونکہ جب تک خدا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. مجھ پر بھی بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو پھراتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج پھرانا ہے. جب ان کی طبیعت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو بدی خیال کے گناہ نہ ہو کہا کرتا ہوں کہ چلو پھرا لاؤں، اور بھی عورتیں ہمراہ ہوتی ہیں. پھر خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کے نسبت ذکر پر فرمایا کہ مجازی عدالتوں کی طرف سے جو ایک لقب انسان کو ملتا ہے تو اسے کتنا فخر ہوتا ہے. ستارہ ہند لقب پر وغیرہ بھی ملتے ہیں، تو کیا اب حقیقت میں ان لوگوں میں وہ خواص ہوتے ہیں؟ جو لقب ان کو ملتا ہے صرف اشتہارہ ہوتے ہیں. ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے. اس پہ فرمایا ان کو کلمہ اس لیے کہا گیا تھا کہ یہود ان کو ناجائز ولادت قرار دیتے تھے، ورنہ کیا دوسرے انبیاء کلمۃ اللہ نہ تھے؟ اسی طرح مسیح علیہ السلام کو صدیقہ کہا گیا. اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اور عورتیں صدیقہ نہ تھیں. یہ بھی اسی لیے کہا کہ یہودی ان پر تہمت لگاتے تھے، تو قرآن نے اس تہمت کو دور کیا. فرمایا حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ خصوصیت کے ساتھ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی ولادت پر لوگ بڑے گندے اعتراض کرتے تھے.
اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان الزاموں سے بری کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ تو کلمۃ اللہ ہیں. ان کے ماں بھی صدیقہ ہے، یعنی بڑی پاک باز اور عفیفہ ہے، ورنہ یوں تو کلمۃ اللہ ہر شخص ہے. ان کی خصوصیت کیا تھی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے. انہی اعتراضوں سے ہی بری کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ شیطان کے مس سے پاک تھے، ورنہ کیا دوسرے انبیاء شیطان کے ہاتھ سے مس شدہ ہیں؟ جو نعوذ باللہ دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ ان پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ شیطان کو کسی معمولی انسان پر بھی تسلط نہیں ہوتا، تو انبیاء پر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اصل وجہ صرف یہی تھی کہ ان پر بڑے اعتراض کیے گئے تھے، اسی واسطے ان کی بریت کا اظہار فرمایا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان البقرہ آیت 103. کوئی کہے کہ کیا انبیاء بھی کافر ہوا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ وہ بت پرست ہو گئے تھے ایک عورت کے لیے. اس اعتراض کا جواب دیا. یہی حال ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق.